मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इससे पहले जितने कोर्सेज हमने यूट्यूब के किए हैं, 3 बैच पास आउट हो चुके हैं और इसमें तकरीबन कोई सब मिला के 250 लोग ये कोर्स कर चुके हैं। ये 50 से ज़्यादा लोगों का ये बैच है। आप अगर जहमत करें तो पिछले कोर्सेज की मेरी वीडियोस निकाल लीजिए, वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आबिद साहब उसको शेयर भी कर देंगे इस क्लास के बाद। अगर हो सके तो वो सब वीडियोस को एक बार गो थ्रू कीजिए, सुनिए और सुनने के बाद नोट्स बना लीजिए। इससे आपके कई तरह के कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे कि इससे पहले मैं क्या गुजारिशात कर चुका हूँ, क्या बातें मैंने कही हैं, कितने लेसन्स हैं जो मैंने शेयर किए। अच्छा, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मेरा जो सारी कह लीजिए बातचीत आपके साथ है, इस बातचीत का सबसे जो एक अहम हिस्सा है वो ये है कि आप जिस मीडियम के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं, यानी यूट्यूब, आप क्योंकि यूट्यूब को लर्न कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल कैसे चलाना है और यूट्यूब चैनल को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी और इसको भले अंदाज से करने के काम को सीखने के लिए आपने क्लास को ज्वाइन किया। तो ये बात सामने रखिएगा कि ये एक कॉन्टीन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। मैं यूट्यूब पे 10 साल से हूँ और 10 साल में हमने हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी टीम ने सीखी हैं। ये कॉन्टीन्यूस लर्निंग है। ये ऐसा नहीं है कि आप को एक बार सीख लें और सीखने के बाद एक्यूरेट उसको चलाते रहें। वक्त के साथ पॉलिसीज़ बदलती हैं, बेशुमार गलतियों का आपको पता लगता है और उन गलतियों से सीखते हुए आप आगे बढ़ने लग पड़ते हैं। मैं आप सबको एक असाइनमेंट ये भी दूंगा कि आप अपनी वीडियोस के क्रिटिक बनिए, नाकिद बनिए। अगर आप खुद ये फैसला नहीं कर सकते, आप खुद ये नहीं जान सकते कि इसमें गलतियाँ क्या हैं, ये मज़ीद कैसे बेहतर हो सकती हैं, इसमें आपकी अदायगी, आपका कहने का अंदाज़, आपका कंटेंट, आपके थंबनेल्स, आप जो डिस्क्रिप्शन साथ लिख रहे हैं, आप वीडियो को जो उन्वान दे रहे हैं, वो सब चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। ये अगर आप खुद एक अप्रोच नहीं रखते नाकिद की, क्रिटिक की, तो यकीन मानिए कई साल इस पे रहने के बावजूद भी आप अपने चैनल के ज़रिए कोई बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। बड़ी बात ये है कि आपकी वीडियोस, आपका मैसेज, ये सब फैलना शुरू हो जाए, इससे लोग फ़ायदा उठाएं, इससे लोग कहीं ना कहीं एक हवाले और रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ये विजन ज़रूर सेट कीजिए कि ये एक लंबा रास्ता है जिस पे आपने चल के किसी मंजिल को पाना है। ये कोई 1 डे शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है, थोड़े ही अरसे में आप इसको अचीव नहीं कर सकते। कॉन्टीन्यूस लर्निंग है और अपनी गलतियों को दुरुस्त करते करते आपने आगे चलते जाना है। अच्छा, इसके बाद अहम नुकता आ जाता है, ये सारे पॉइंट्स की शक्ल में है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊँगा। इसके बाद दूसरी बात आ जाती है बड़ी अहम। आप जिस भी उन्वान और जिस हवाले से वीडियोस बना रहे हैं वो बड़ा सोच समझ के फैसला कीजिए कि आपने ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपने कैसे सेलेक्ट किया, आप क्यों उस पर काम कर रहे हैं, आप इतना वक्त इसको क्यों दे रहे हैं। क्योंकि अपने साथ आपने कुछ मौज़ूआत को टैग करना है जो आपके साथ जुड़ जाएंगे। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात करें तो पाकिस्तान में कहीं भी तज़किरा होता है या सर्च किया जाता है तो मेरा नाम आ जाता है। इसी तरह अगर आप शायर कहें तो क्लासिकल पुराने शायरों में गालिब का बहुत बड़ा नाम है, यानी गालिब, अगर कहीं गालिब लिखा है तो फ़ौरन ख्याल आता है कि ये वही गालिब है जो शायर था। तो जब भी आप एक मौजू का इंतखाब करते हैं जिस पे आपने काम करना है तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि कुल उन्वान, तारुफ, आइडेंटिटी, पहचान और रिकॉग्निशन, वो टाइटल, वो टॉपिक, वो मजमून, वो शोबा बन जाना है और उसी से आपकी पहचान बननी है। यहाँ पर मैं एक गलती की निशानदेही करना चाहूँगा जो बहुत से लोग करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि उनकी अगर वीडियोस देखी जाए और सीरीज़ में देखी जाए तो आपको उनकी कन्फ्यूजन का पता लग जाएगा। याद रखिएगा, आपके काम से सबसे पहले कोई अगर एक्सपोज होता है तो वो आप खुद हैं। बड़े आराम से पता लग जाता है कुछ ही अरसे में आपकी ऑडियंस को, आपसे जुड़े लोगों को और आपको फॉलो करने वाले लोगों को ये कन्फ्यूज इंसान है। कन्फ्यूजन की निशानी क्या है? कन्फ्यूजन की निशानी मौजू से पता लगती है। आप अपने टॉपिक, अपने एरिया, अपने सब्जेक्ट से बाहर निकल जाते हैं और आप एक तरफ आप मोटिवेशन पे बात कर रहे हैं
اور کچھ ہی عرصے بعد آپ کی ویڈیوز اگر دیکھی جائیں تو لگتا ہے جیسے کوئی بلیک میلر ہے اور کوئی بڑا ثواب سمجھ کے سوسائٹی کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے. پھر تھوڑا سا آگے جایا جائے, آپ کو ریسرچ کی بات شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو دوبارہ دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سکلز کی بات کر رہے ہیں, ان کی اہمیت بتا رہے ہیں. پھر دوبارہ فالو کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جی سکلز کچھ نہیں ہوتی, ڈگری سب کچھ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کنفیوژ ہیں. جو کنفیوژن ہے آپ کو فالو کرنے والا بڑے آرام سے اس کو نکال سکتا ہے اور بڑی جلدی ہی وہ آپ کو چھوڑ دے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ اپنی آڈینس کو, اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو انگیج رکھنا, ساتھ لے کے چلنا, یہ بڑا ضروری ہے. یعنی آپ گرو کر رہے ہیں تو آپ کی آڈینس, آپ کو سننے والے, آپ کے لسنرز, آپ کو فالو کرنے والے, وہ بھی گرو کر رہے ہیں. یہ نیت اچھی ہونی چاہیے. نیت کا بڑا رول ہے, بڑا اہم رول ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. آپ اس میڈیم پہ جو آج انتہا کا آسان اور اویلیبل میڈیم ہے, میں آسان اور اویلیبل اس لیے کہہ رہا ہوں, ابھی چند سال پہلے تک ٹی وی تک پہنچنا بڑا مشکل تھا. آج 125 چینلز ہیں, سال ختم ہو رہا ہے اور کل سال شروع ہونا ہے. میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل سے, پچھلے دن سے 30 جو دسمبر تھی, ابھی تک میں کم از کم 8-10 چینلز کو معذرت کر چکا ہوں, کیونکہ میری ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو میں ٹی وی آج نہیں کر پاؤں گا. کل صبح میں ٹی وی کر سکتا ہوں. یعنی کسی زمانے میں ہماری بڑی تمنا یہ تھی کہ ہم ٹی وی کریں, یا ٹی وی ہمیں بلا لے, یا ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو ہو جائے, ٹی وی پہ ہمیں کوئی پروگرام مل جائے. آج یوٹیوب اتنا بڑا میڈیم ہے کہ جو ویڈیوز ہم نے آج کل میں نئے سال کے حوالے سے پوسٹ کرنی ہے, میں, میری ٹیم, میرا پورا سسٹم, میری فاؤنڈیشن اس پہ اتنا کام کر رہی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ٹی وی کا. یہ طاقت ہے یوٹیوب کی. یہ ایک چینل ہے جسے دنیا میں اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے, یوٹیوب. اور آپ اگر اس میڈیم پہ آ گئے, ماڈرن میڈیم پہ, تو خدارہ ضرور دیکھیے کہ آپ اس میڈیم کو کس پرپز, کس مقصد کے لیے استعمال کرنے لگیں. آپ کا جو مقصد ہے یہ بڑا کلیئر اور ویل ڈیفائن ہونا چاہیے. آپ نے اویئرنیس دینی ہے, بڑی اچھی بات ہے. پھر کمیٹڈ رہیے کہ آپ کی جیسے وہ اینٹ پہ اینٹ لگتی ہے اور دیوار بنتی ہے, یہ اینٹ کے اینٹ جڑتی ہے اور ایک پل بن جاتا ہے. اسی طرح آپ کا کام, اس کو اگر سیریز میں دیکھا جائے تو وہ آپس میں کنیکٹ ہو, وہ سمجھا جا سکے کہ اس کے پیچھے پرپز کیا ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. سو موضوع کا انتخاب بڑے دھیان سے کیجئے, کیونکہ اگر آپ نے سلیکشن ٹھیک نہیں کی اور آپ اس کو لے کر ساتھ نہیں چلے تو بڑا جلد ہی آپ کی وہ کنفیوژن اور آپ کی جو کہہ لیجیے تذبذب کی حالت ہے وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونے لگ پڑے گی, اور اس کا نقصان ہی ہوگا کہ آپ اپنی آڈینس کو لوز کر جائیں گے. تھرڈ, ہمیں یہ بھی ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ میرا کام کس ایج گروپ کے لیے, میرا کام جو میں کر رہا ہوں, میں ویڈیوز بنا رہا ہوں, یہ کس ایج کے لیے ہے. اگر یہ انٹرٹینمنٹ ہے تو یہ انٹرٹینمنٹ کس کے لیے ہے, یہ نالج, ایجوکیشن یا گرومنگ کا چینل ہے, کس ایج گروپ کے لیے ہے, یہ ایتھکس اور ویلیوز سکھاتا ہے, کس ایج گروپ کے لیے, یہ کوکنگ اینڈ فوڈ پہ بات کر رہے ہیں, کس ایج گروپ کے لیے. آپ نیوٹریشنسٹ ہیں, آپ ڈائٹ کی بات کرتے ہیں, فٹنس کی بات کرتے ہیں. اب تو دنیا میں اتنی فیلڈز ہیں اور ہر فیلڈ کے چاہنے والے جو یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھی چیز مل جائے. تو آپ اگر کسی بھی فیلڈ کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ ضرور دیکھیے کہ اس فیلڈ میں, اس ایریے میں, اس موضوع میں کس ایج گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جیسے میں اگر بتاؤں آپ کو, یہ بڑا ایک ویل پلانڈ ہمارا سارا کام جو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ, اور تقریباً جو 2.5 ملین اس کا سبسکرائب ہے, یعنی 25 لاکھ الحمدللہ رب العالمین اس کا سبسکرائب ہے, اور اس کی ویڈیوز کتنے ملین دیکھی جاتی ہیں, کتنا انگیج کیا جاتا ہے اور کتنا واچ ٹائم ہے, وہ سارے سٹیٹس ہم پچھلی ویڈیوز میں شیئر کر چکے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو کام ہے, یہ کام اگر میں کر رہا ہوں, میرا اس کے پیچھے میرا مقصد کیا تھا. میرا مقصد تھا وہ ایک, میں نے گیپ ڈھونڈا, وہ گیپ جو گائیڈنس کی شکل میں نہیں مل رہا تھا. یونیورسٹی اس گیپ کو فل نہیں کر رہی تھی, کالج اس گیپ کو فل نہیں کر رہا تھا, اسکولز میں پڑھنے والے بچے ان کو خبر نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے ڈھونڈا یہ گیپ جس کو میں گائیڈنس کہہ رہا ہوں, یہ گائیڈنس کیا ہے, یہ گرومنگ کی گائیڈنس ہے, یہ سکلز کی اویئرنیس ہے. میں نے اپنے سارے کام کے ذریعے, اگر میں چند لائنوں میں بتاؤں میں نے کیا کیا,
تو میں نے سوسائٹی کی خیر کو بڑھانے کی کوشش کی. اب وہ خیر کیا ہوتی ہے؟ مثلا میں نے کوشش کی کہ لوگوں میں کتاب کا مطالعہ ہے, لوگ سیکھنا شروع کریں, لرن کریں. میرے کام کا ایک مقصد یہ تھا کہ میں اپنے کام کے ذریعے بڑی بنیادی ایتھکس کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے, والد صاحب کو وقت دینا ہے, اپنی فیملی کو وقت دینا ہے, ورک لائف بیلنس ہے, پیشن کو فالو کرنا ہے, اپنی سیلف ڈسکوری کرنی ہے. یہ سارے کے سارے تھیمز پہ میں نے بات چیت کی, اس کو ڈھونڈا, تلاش کیا اور پھر اس کو کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ وہ سب چیزیں تھیں جو میرے چیلنج تھے, شاید یہ میرے کویشچن تھے جن کے مجھے آنسرز نہیں ملے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں. ان کے آنسر جب مجھے ملنے شروع ہوئے تو میں نے ان آنسرز کی ویڈیوز بنا کے شیئر کرنی شروع کر دی, اور یہ میسج پھیلتے پھیلتے ساری دنیا میں پھیل گیا. ایج گروپ کی جو بات کر رہا تھا, تو میری آڈینس آخر کار بنتے بنتے میرے سارے کام میں وہ جو بنی, اس کی جو ایج ہے اس وقت جو ہمارے پاس اسٹیٹس بھی ہیں اور جو ہم کانشیسلی اس پہ کام کریں, وہ زیادہ تر لوگ ہیں 20-22 سال سے 35 سال کی عمر, یعنی بڑی تعداد ان کی ہے. فالو چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں, ٹین ایج بھی کرتے ہیں, بزرگ بھی کرتے ہیں, 50 پلس بھی کرتے ہیں, 60 پلس بھی کرتے ہیں, اس کے بھی سٹیٹس ہیں. لیکن سب سے زیادہ ویڈیوز جو فالو کی جاتی ہیں وہ ویڈیوز فالو کی جاتی ہیں 22-25 سال سے لے کے 35 سال تک. اب یہ جو ایج گروپ ہے, ان کو اگر کہا جائے کہ نمبر سب کچھ نہیں ہوتے, سکلز بڑی چیز ہوتی ہیں, ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے. لیکن آپ میٹرک یا انٹر کے بچے کو جب کہتے ہیں کہ بیٹا نمبر سب کچھ نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا. تو یہ میں نے ڈھونڈا کہ میرا کانٹینٹ, میرا کانسیپٹ یہ اس کو جلدی لیتا ہے, کوئی جلدی سمجھتا ہے اور جلدی کیری کرتا ہے. وہ کیری کرتا ہے جس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کچھ مجھے پڑھایا گیا اور جو کچھ مجھے بتایا گیا اس میں تو بڑی چیزیں ضروری نہیں تھیں, اس میں تو بڑی باتیں ایسی تھیں جن کے سیکھے بغیر, جن کے رٹے لگائے بغیر, جن میں نمبر دیے بغیر بھی زندگی چل رہی تھی. اور مجھے میرے ادارے نے اتنی مہنگی ڈگریاں لینے کے باوجود مجھے اسکلز کیوں نہیں دی, مجھے ہنر کیوں نہیں دیا؟ اگر میں قابل ہوتا تو کوئی رستہ ہوتا جس پہ میں چلتا, نہ رستہ سامنے آیا. اگر میں قابل ہوتا میں رستہ خود بنا لیتا اور اس پہ چلتا, مجھے رستہ بنانا نہیں آیا. تو یہ میری یہ بات ایک 22-25 سال کا بچہ جو شاید پاس آؤٹ ہو چکا ہے, اس کے پاس ڈگری ہے, اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ ڈھونڈتا ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے, میں نے تلاش کیا کرنا ہے. اس کو پتہ لگتا ہے کہ کاروبار کے مواقع زیادہ ہیں. یعنی آپ کسی بھی سیکٹر کو پکڑ لیں, آپ سروس دینا چاہتے ہیں, آپ کہہ لیجئے کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, آپ آئی ٹی میں آتے ہیں, آپ فری لانسر بنتے ہیں, آپ ایک گروپ بناتے ہیں, ٹیم بناتے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. ہر شعبے میں کوالٹی کا بڑا مسئلہ ہے تو کاروبار کر سکتے ہیں. وہ آگے بڑھتا ہے, اسے پتہ لگتا ہے کہ میں کہتا ہوں جو خود کو ڈھونڈنا چاہیے, یہ بات کہ خود کو ڈھونڈنا چاہیے, سیلف ڈسکوری. ہم نے تقریباً 18 ورکشاپس کروائیں اور 3000 سے زیادہ لوگوں کو سیلف ڈسکوری, اس کی ورکشاپ کا نام تھا اپنی تلاش. بے شمار اس کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑھی ہیں. یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارے جتنے کورسز اور جتنی چیزیں فاؤنڈیشن میں ہوتی ہیں ان سب کا ڈیٹا ریکارڈ کرنے کے بعد ہم فری آف کاسٹ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں. یعنی ہمارا اس کے پیچھے کوئی معاشی مقصد نہیں ہوتا کہ کورس کوئی کرے تو ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے, کورس وہ نہ بھی کرے تو ہماری بے شمار چیزیں, پوری ورکشاپس, پورے بیچ, ٹرینر کے اگر 12 بیچ پاس آؤٹ یہاں سے ہوئے تو سب کی ویڈیوز, جتنے ٹرینرز, جتنے اسپیکرز آئے وہ ہم نے اپلوڈ کر دی. اس طرح کتنے لیڈ دی لیڈر, انٹرپرینورشپ پہ کتنے کورس کروائے, رائٹنگ سکلز کے کورس کروائے, بے شمار. ایون کہ PHEC پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمارا ایک MOU ان کے ساتھ ہے, تو ہم فیکلٹی کی ٹریننگز کو انشور کرتے ہیں اور میں گاہے بگاہے جاتا بھی رہتا ہوں. میری فاؤنڈیشن بھی اپنی سروسز دیتی ہے فری آف کاسٹ, بغیر کسی معاوضے کے, اور وہ ہمیں یعنی ہم خود فنڈ کرتے ہیں, فاؤنڈیشن اس کو پے کرتی ہے کہ یار ہم اپنا رول پلے کر سکیں, وہ قربانی دیں, سماج کا, سوسائٹی کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں. یعنی PHEC کے سیشنز بھی اپلوڈ ملیں گے آپ, میرے یوٹیوب کی میری جتنی کلاسز ہیں وہ سب کی سب کلاسز ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں. صرف تھوڑا سا ٹیکنیکل پارٹ, کیونکہ وہ سیکھنے کے لیے ایک مینٹورنگ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے عابد صاحب یا ہماری ٹیم کے کچھ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, پھر ٹریک کرتے ہیں, چھوڑتے نہیں آپ, وہ کچھ عرصہ ٹریک کر کے آپ کو تیار کر کے ایک پوری رپورٹ مجھے جمع کرواتے ہیں کہ سر یہ دی بیسٹ لوگ ہیں, یہ کانٹینٹ میں, ٹائٹل بنانے میں, یوٹیوب چلانے میں بڑے اچھے ہیں,
مجھے رپورٹ کرتے ہیں، ان کو بلا کے ہم شاباشی دیتے ہیں. تو یہ ایک حصہ ضرور ہے مینٹورشپ والا جو اپلوڈ ہو نہیں سکتا. باقی سب کی سب چیزیں ہم ریکارڈ کروا کے پراپر، یہ ابھی جو آپ میرے سے بات چیت سن رہے ہیں، چند ہی دن کے بعد یہ ساری بات چیت یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگی. یعنی اس سے مخلوق خدا خود ہی فائدہ اٹھا لے گی. کسی نے کورس نہیں بھی کیا، کوئی یہاں موجود نہیں بھی تھا، دنیا کے کسی کونے میں تھا، میری بات چیت سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ کلیئرٹی ہے. کلیئرٹی طاقت پیدا کرتی ہے. یہ آپ نے بھولنا نہیں میرے اس جملے کو. جتنا زیادہ آپ کلیئر ہیں، مینٹلی کلیئر ہیں، دل سے کلیئر ہیں، اپنی سوچ میں، اپنے نظریے میں، اپنے فلسفے میں، اتنا اعتماد آپ کے پاس ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ فوکسڈ ہوتے ہیں، اتنی یکسوئی آپ کے پاس ہوتی ہے. جتنے کنفیوز لوگ ہیں، مثلا میں کنفیوژن کی مثال دوں، میرے کئی جملے ایسے ہیں جو آپ نے لیکچرز میں سنے ہوں گے، میں انہیں اس لیے دہراتا ہوں کہ وہ کلیئرٹی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ فیم جو ہے وہ کام کا بائی پروڈکٹ ہے، پیسہ جو ہے وہ کام کا بائی پروڈکٹ ہے، اختیار، طاقت، شہرت یہ بھی بائی پروڈکٹس ہیں. اچھا، اگر یہ سارے بائی پروڈکٹس کو آپ ڈائریکٹ ٹارگٹ کرو، ایسا ممکن ہے فیم آ جائے لیکن وہ فیم نہ ہو، رسپیکٹ والا فیم نہ ہو، وہ بدنامی ہو. ایسا ممکن ہے پیسہ آ جائے، آپ اس کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کریں، پیسہ بڑھ جائے لیکن وہ حلال نہ ہو، یا پیسہ آ جائے اور رسپیکٹ آپ گوا دیں. ایسا ممکن ہے اختیار آ جائے لیکن اختیار آ جائے، آپ نے ایتھکس ویلیوز کو ٹارگٹ فوکس نہیں کیا، ان کو ترجیح پہ نہیں رکھا، اختیار آ گیا، لوگ آپ کو بدماش کہتے ہیں. کتنا بڑا فیلئر ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ بدماشی جڑ گئی. سو گڈ لک کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے، آپ اپنے کام سے عشق کیجیے، آپ اپنے مشن سے عشق کیجیے. یہ سب چیزیں بائی پروڈکٹ میں نکل آئیں گی. اگر آپ دل سے اپنے کام سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. آپ کی بڑی فکریں دور ہو جاتی ہیں. آپ حیران ہوتے ہو کہ رب کی ذات کتنے اسباب اور کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہے. آپ کی وہ فکر مندی ہے جو شاید ڈائریکٹ پیسے کے پیچھے بھاگنے والا ہے، وہ فکر مندی نہیں رہتی. حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کیسے پہنچا دیتا ہے. بڑی چیزیں جس کے پیچھے دنیا کریزی ہو کے بھاگ رہی ہے، وہ بائی پروڈکٹ میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. سو یہ میرے وہ فلسفے ہیں جس پہ میں بے شمار دفعہ بات کر چکا ہوں. اور یہ آج بات کرنے کا مقصد یہ، اگر یوٹیوب سے آپ کا ٹارگیٹ ہے فیمس ہو جائیں آپ، میرا مشورہ ہے یہ نیت، یہ خیال اور یہ ہڈن ایجنڈا ٹھیک ہے، میں اس کو بڑا پریز نہیں کرتا، لیکن اس سے زیادہ طاقتور فلسفہ، اس سے زیادہ طاقتور بات یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو، آپ کے کام سے کوئی خیر ملے گی. یقین کیجئے جو نیت آپ کی ہے نا، وہاں سے ہی سب کچھ نکل. دی پاور آف انٹینشن، شاید میرا خیال ہے کتاب بھی، پاور آف انٹینشن، نیت کی طاقت، اخلاص کی طاقت اتنی ہے کہ اگر آپ کا یہ میسج، نیت کلیئر ہے کہ میں نے اپنے کام سے کوئی خیر دینی ہے، یقین کیجئے آپ کا کام بڑھے گا، آپ گرو کریں گے، آپ سے جڑے لوگ گرو کرنا شروع کر دیں گے. یہ آپ کی نیت کی طاقت ہے. لیکن اگر آپ کہیں میں کچھ بن جاؤں، سر اگر آپ کچھ بن بھی جائیں، اس کامیابی کو سنبھالنے کا ظرف آپ میں نہیں ہے، آپ کامیاب ہو کے عبرت بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابیاں نہ دے جس سے ہم عبرت بن جائیں، جس سے زوال آ جائے. ہمیں ایسی کامیابیاں دے جو مثال کے طور پہ کوٹ ہوں، جو رشک سے لوگ دیکھیں، جو دعائیں دیں، اور سب سے بڑھ کے لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آپ کے لیے جھولی اٹھا کے دعائیں مانگیں یا باری تعالیٰ اس کے میسج نے، اس کے کام نے، اس کے یوٹیوب چینل نے میرے فلسفے کو بدل دیا. نمبر نیکسٹ پوائنٹ، یاد رکھیے گا آپ اس یوٹیوب چینل پہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. اچھا، آپ اپنے آپ کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ کی آڈینس بھی ٹرینڈ ہو جاتی ہے. جیسے میری اگر ویڈیوز دیکھے اور میرے ساتھ جو ایک عرصے سے مجھے سن رہے ہیں، جو انہیں پتہ لگ گیا کہ اس ویڈیو کے چند ہی لمحے کے بعد ہم انگیج ہو چکے ہوں گے. یہ جو انگیجمنٹ کا ورڈ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو انگیج کرنا آتا ہے، اب انگیجمنٹ ہوتی ہے سٹوری سے، سم ٹائم انگیجمنٹ ہوتی ہے کسی فیکٹس، سٹیٹس اور کسی ریئلٹی کو بتاتے ہیں. انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ رائٹ ایشو، آپ نے وہ بات کی ہے جو لوگ اس وقت سننا چاہ رہے ہیں، آپ نے ان کو ریلیٹ کر لیا، وہ جڑ گئے ہیں آپ کی بات چیت سے، یا وہ رک کے کہ یار مجھے سننا چاہیے.
تو YouTube اتنی طاقتور چیز ہے کہ جیسے ہی آپ کا واچ ٹائم کسی بھی ویڈیو کا 40% ہو جاتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل کا 40% واچ ٹائم ہوتا ہے، اس کی کیلکولیشن فارمولے بے شمار انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ کیسے واچ ٹائم کو میئر کرتے ہیں۔ جیسے ہی 40% ہوتا ہے فوری طور پہ یوٹیوب اس کو خود پروموٹ کرنے لگ پڑتا ہے، یعنی وہ تمام ویڈیوز جن کا واچ ٹائم 40% سے کم ہے ان کا یوٹیوب پروموٹر نہیں ہوتا اتنا، خود کوشش کرنی پڑتی، تھم نیل سے ٹیگ، اس کو کہا سبسکرائب کر دو، کسی کو کہا وائرل کر دو، آگے پھیلائیں، پلیز بتائیں، اس طرح کی باتیں کہنی پڑتی۔ لیکن اگر آپ کی ویڈیو میں اتنی جان ہے کہ اس کا واچ ٹائم 40% ہو جاتا ہے تو یوٹیوب خود اس کو اٹھا لیتا ہے اور اس کا پروموٹر بن جاتا ہے، اور کمنگ ڈیز میں لیپس اینڈ باؤنڈز جسے انگلش میں کہتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وہ عروج پہ چلی جاتی ہے، اس کا ملینز میں چلا جاتا ہے، اور کتنی دنیا اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ سم ٹائم تو ایک ویڈیو آپ کی پہچان بن جاتی ہے، جیسے میری کئی ایسی ویڈیوز ہیں جو میری پہچان ہے، درجن 13 والد صاحب کو جفی لگانا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ اگر یاد کریں ارطغرل ویڈیو ملینز میں پڑی ہوئی ہے، اور کئی ویڈیوز ہیں جس میں فوری طور پہ 40% وہ واچ ٹائم ہوا، جیسے ہوا ویڈیو شوٹ کریں۔ سو یہ انگیج کرنا سیکھیں، انگیج کرنے کے لیے اچھا بولنا، اپنا انداز اچھا رکھنا، ادائیگی اچھی رکھنا، سٹیٹ سٹوری ٹیلر ہونا، سٹیٹس یاد کرنا، اور سٹوری میں خاص کر بتاؤں آپ کو سٹوری سنانا سیکھیں۔ اگر آپ ایک اچھے سٹوری ٹیلر ہیں، آپ اگر اچھے طریقے سے نریٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھی کہانی آپ زبان سے سناتے ہیں لیکن سننے والا اس کے تخیل میں اس تصویریں بھی بن رہی ہوتی ہیں، آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اس کو خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے، اور احساسات پہ بھی اثر کرتی ہے۔ یعنی وہ اندر کی جو ساری ہماری سینسز ہیں، باہر 5 سینسز ہیں، اندر کی سینسز ہیں، تو وہ اندر کی سینسز کو ایکٹیو کر لے، وہ انگیج کر لے۔ سو خدارہ انگیج کرنا سیکھیے، اور انگیج کرنے پہ بے شمار میری ویڈیوز پہلے بھی موجود ہیں۔ اچھا، اس سے آگے چلیں گے تو جو سب سے اہم بات میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ ورک کر رہے ہیں، یہ صبر والا کام، اس میں کمپاؤنڈ ریزلٹس آتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنایا اور یہ کلک کیا اور وہ نکل کے آ گئی۔ میں کوئی ایکسیپشنل ایسی سٹوری ہو سکتی ہے، اس کو میں اس سے فارمولا نہیں بنا سکتا، کلیہ اور قاعدہ نہیں بنا سکتا، میں اپنی آبزرویشنز بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگ پہلے خود تیار ہوئے پھر یوٹیوب پہ آئے، کچھ لوگ یوٹیوب پہ آئے ساتھ ساتھ تیار ہوتے رہے، اور ایک ٹائم کے بعد ان کا چینل گرو کر گیا۔ یہ کمپاؤنڈنگ ہے، یہ استقامت ہے، یہ محنت ہے۔ کووڈ شروع ہوا تو ہم نے ایک بہت بڑا رسک لیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کووڈ سے پہلے، یعنی مارچ مڈ سے پہلے، ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہفتے میں 1 یا 2 ویڈیوز میری آتی تھی، اندازہ لگائیں مہینے میں 8 بنتی اس طرح۔ لیکن جیسے کووڈ شروع ہوا، پازیٹیوٹی کی بڑی ضرورت تھی، میں نے اس مشن کو لے لیا اور ایک دن میں 1 ویڈیو اپلوڈ کرنی شروع کر دی۔ آج کے دن تک، آج سال ختم ہو گیا، اور پچھلے تقریباً اگر اندازہ لگائیں تو 9.5 ماہ روز ایک ویڈیو، اور اگر اس کو ملٹیپلائی کر لیں آپ تو تقریباً وہ کوئی 300 ویڈیوز ہوگی جو اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ وہ 300 ویڈیوز جو ڈیلی، یہ استقامت ہے، یہ ڈٹرمنیشن ہے۔ اور اس کووڈ میں ہمارے چینل کا جو سبسکرائب ہے وہ پہلے سے تقریباً 7.5 لاکھ بڑھ گیا۔ اب یہ 7.5 لاکھ پہلا جو اچیو کیا ہوگا وہ کتنا مشکل ہوگا، اور آج صرف یہ 9 ماہ میں 7.5 لاکھ سبسکرائب بڑھنے کا مطلب یہ ہے محنت، اسٹرگل، کوشش۔ اچھا، محنت کی نشانی کیا ہے؟ محنت کی نشانی یہ نہیں ہے کہ آپ کے میں بڑا محنتی ہوں، محنت کی نشانی آپ کی ٹیم اور آپ سے جڑے لوگ کہیں یار یہ کتنا محنتی انسان ہے، یہ کتنا فوکسڈ ہے، یہ کتنا ہارڈ ورک ہے۔ یعنی وہ رائے جو آپ کے بارے میں کام کرتے کرتے آخرکار ٹیم بنا لے، وہ کچھ ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جسے 4 بندے عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے، جس بندے کے اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے سارا کچھ ہی کہہ دیا بس یہ تکا لگا ہے، بڑا زیادتی اور ظلم ہے۔
سر کتنی راتوں کی اور استقامت کے ساتھ کتنی محنت ہوتی ہے، پھر جا کے کوئی نتیجہ ملتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج کوئی بھی نامی ہے، نامور ہے، کامیاب ہے، اس کا نام اونچا ہے، بلند ہے، لوگ تذکرہ کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، اس سے تصویر کھنچوانا چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. سر پیچھے کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے. خدا نہ کبھی ڈینائی نہ کریں، انکار نہ کریں اس چیز سے. اس کی وجہ کیا؟ جب بھی آپ یہ کہتے ہیں نا تو کیا ہے، تو سر پھر سب کے لگ جانے چاہیے. جب بھی آپ کہتے ہیں نا کہ بس یہ چانس تھا تو آپ کا چانس کیوں نہیں لگا؟ خدا را ریئلٹی پہ جائیں. میں اکثر یہ بڑی سادہ سی مثال ہے کہ وہ غبارہ جو اڑ رہا ہے اور وہ غبارہ جو دوسرے لفظوں میں کوئی رڑ رہا ہے سامنے زمین پہ ہے، دونوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ دونوں میں فرق ہے، ایک میں گیس ایسی ہیلیم ہے جو اس کو اڑاتی ہے، بندے میں کچھ ہوتا ہے جو اس کو اونچا کرتا ہے، بندے میں کچھ صفت ہوتی ہے، بندے میں کوئی ایسا کمال ضرور ہوتا ہے اور اس کو وہ پالش کرتا ہے. میرا یہ جملہ میں لیکچرز میں کوٹ کر چکا ہوں، دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کا کرم بھی خوبیوں کی شکل میں ہی ہوتا ہے. اللہ وہ خوبیاں اپنے پیدا کر دیتا ہے کہ ساری دنیا آشش کر اٹھتی ہے، ساری دنیا آپ کی مثال دیتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے کیا کمال انسان ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ جو دنیا ساری کے یار ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، کتنا دیکھیں ایک زندگی کیسی کمال جی کے گیا، ایک زندگی اور کتنا ڈیلیور کر کے گیا. یہ جینے کا حق ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. اور میں آپ کو بڑے یقین اور وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، یہ سال آج ختم ہونے جا رہا ہے. میں اپنے پچھلے زندگی کے 40 سے 41 سال دیکھوں، جتنی محنت، اسٹرگل، ایفرٹ میں نے اس سال کی ہے شاید زندگی میں کبھی نہیں کی. اچھا مجھے ہر سال ہی لگتا ہے لیکن اس سال کووڈ حالات، ایشوز، چیلنج بے شمار، ان چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، میری ٹیم نے، ہم نے سب نے مل کے ایکسیپٹ کر لی. اور جتنی پروگرس، جتنا ڈیلیور کرنا ہم نے 8-9 ماہ میں کیا اس کی مثال نہیں ملتی. ہر شعبے میں، وہ رائٹنگ ہو، وہ بکس ہوں، وہ ویڈیوز ہوں، وہ کہہ لیجیے لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنا ہو، وہ بڑی محدود قسم کی نشستیں ہوں، وہ آن لائن سیشنز ہوں، وہ اویئرنیس کمپینز ہوں، ہر شعبے میں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اپنا دی بیسٹ کر دیں. اور خدا را آپ بھی دی بیسٹ کریں، ایک گزارا نہ کیا کریں. میں کہتا ہوں ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم ڈنک ٹپانا چھوڑ دیں. ہم ایک کمال کی قوم بن سکتے ہیں اگر ہم بنگلوں سے مٹی جھاڑنا چھوڑ دیں. ہم دل سے یہ طے کریں جو کام ہم نے کرنا دی بیسٹ کرنا، یار محنت سے کرنا، اسٹرگل سے کرنا. میں ایک ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا اسٹوڈنٹ لائف میں، اور ایف ایس سی تک میری اتنی اچھی میموری نہیں تھی، اور مجھے سبق یاد کرنے کے لیے جو ٹیکنیک ملی وہ لکھ لکھ کے یاد کرنا تھا. اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کو لمبی زندگی دے، بڑی ایجڈ ہو چکی ہیں. میری والدہ محترمہ مجھے رات کو سونے سے پہلے آیوڈیکس لگا کے پٹی ہاتھ پہ چڑھا کے سلاتی تھی. کیوں؟ میں ایک دن میں 60-70 صفحے لکھ کے سوتا تھا، اور وہ 60-70 صفحے لکھنے سے مجھے یاد ہوتا تھا. حالت یہ ہوتی تھی کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹلی چوک ہو جاتا تھا، بالکل جیم. اور والدہ اتنا پیار کرتی تھی، بڑی محبت سے آیوڈیکس لگانی، پٹی چڑھانی اور پھر سنانا، اور پھر صبح اگلے دن میں نے محنت شروع کر دی. کیونکہ میرے پاس ذہانت نہیں تھی، شاید آج بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ایک رستہ مل گیا تب سے آج تک، وہ ہے محنت کا رستہ. اور میرا یقین اور ایمان تب سے پختہ ہو، اللہ محنت کو ضائع نہیں کرے، اللہ کیڑی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ ایک عام سب ہم جیسا، میرے جیسا حقیر بندہ، اس کا ایمان اور یقین ہے اللہ محنت ضائع نہیں کرتا. سر آپ کے پاؤں کے چھالے، آپ کے گھٹنے چھلے ہوئے ہیں، آپ کی کونیاں چھلی ہوئی ہیں، آپ کے چہرے پہ گرد پڑ گئی ہے، سر یہ علامت ہے آپ محنتی انسان ہیں، آپ محنتی انسان، ڈٹے رہے، لگے رہے. یہ محنت جو نہیں دکھتا نا اس کا نتیجہ سر وہ بھی کہیں نہ کہیں ملنا ہوتا ہے، وہ زندگی میں ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے. میں کہتا ہوں زندگی میں بڑا کچھ نظر آتا ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار میں نے محبتیں دی ہیں، آج مجھے محبتیں ملنا شروع ہو گئی. میں نے رسپیکٹ کی ہے، آج مجھے رسپیکٹ ملنا شروع ہوگی. میں نے محنت کی ہے، اللہ کئی شکلوں میں اس کے ریوارڈ دینے لگ پڑا. اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ آپ کو ملٹی شیڈز ریوارڈ دے. ایک طرح کا ریوارڈ ٹھیک ہے ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، لیکن بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کام جسے میں کر رہا ہوں، یہ کام جسے آپ کر رہے ہیں، اسی سے دنیا بنتی ہے، اسی سے آخرت بنتی ہے، اسی سے محبت ملتی ہے، اسی سے میلہ لگتا ہے، اسی سے دنیا فالو کرنے لگ پڑتی ہے، اس سے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، اس سے لوگ راہ جاتے سلام کر دیتے ہیں. میں چند دن پہلے دوست گاڑی چلا رہے تھے، میں ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا.
ایک رکشے والا بار بار پاس آئے، تو وہ میں نے کہا یار یہ شاید نا راستہ پوچھنا چاہ رہا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یار شیشہ نیچے کر کے بتا ہی دیجیے. تو میں نے شیشہ نیچے کیا تو اس نے مجھے سلوٹ کیا، اس نے کہا جی میں ذرا سنتا ہوں. تو میں نے شکریہ ادا کیا اور اللہ کا بھی شکر ادا کیا. یا باری تعالیٰ یہ راہ جاتے جو دنیا مل جاتی ہے یہ تیرا کرم اور فضل نہ ہو، تو توفیق نہ دے تو ہم کیا کر سکیں، ہمارا تو کوئی ایسا کمال نہیں. تو آپ بھرپور کوشش کیجیے، دعا کیجیے اور اللہ سے توفیق مانگیے. یا باری تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میرا چینل خیر والا چینل بنے، میرے چینل سے خیر جائے، میرے چینل سے امید جائے. ایک بات یاد رکھیے گا، جس کام کو آپ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کی ہوا بنا دیتا ہے، وہ آپ کی کریڈیبلٹی بنا، وہ آپ کا امیج بنا، وہ آپ کے بارے میں ایک رائے، ایک امپریشن بلڈ کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا جو آج آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس سے ایک امپریشن بن رہا ہے، وہ امپریشن اچھا ہے تو وہ آئندہ ویڈیو دیکھتے اس اچھے امپریشن سے دیکھے گا. لیکن خدا را اگر آج آپ کی ویڈیو دیکھتے اس نے اندازہ لگا دی کہ آپ ایک نیگیٹو انسان، آپ ایک جیلس انسان، آپ ایک حاسد ہیں، آپ میں کتنا کینہ ہے اور آپ میں کتنا بغض ہے، تو پھر مت بھولیے گا وہ اسی امپریشن سے آئندہ آپ کو دیکھنا چھوڑ دے گا، وہ نہیں دیکھے گا. اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک نیگیٹو اور ٹپیکل بلیک میلر انسان. اس امیج، اس تاثر کو خدا را قائم رکھیے. اللہ نے اگر آپ کو خیر کا کام کرنے کا موقع دیا، اس سے عزت اور محبت کمائیے، باقی چیزیں خود ہی آ جاتی ہیں. اس سے خیر کمائیے اور اس سے ثواب کمائیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.